अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। क़याम सुबह में रोज़ाना कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात होती है, माँ सिवाय जुम्मा और हफ्ता। जुम्मे और हफ्ते को हम सवाल जवाब के प्रोग्राम रखते हैं। इन प्रोग्रामों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात मुफ्ती साहब के सामने रखते हैं और हासिल करते हैं अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। लेकिन पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात समझाते हैं कि अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है, अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह की जानिब से जो रोशनी और हिदायत हमारे पास आ रही है उसके माना और मफाहीम क्या क्या हैं। क्योंकि हम अजमी हैं, हम अरबी नहीं, हम में से अक्सर अरबी ज़बान नहीं जानते। तो हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाकर एक एक आयत पर हमसे बात करते हैं। शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक आज टू डूज़ करने के काम क्या हैं, कुरान करीम की ये आयत हमसे क्या तकाज़ा करती हैं, हमें कहाँ देखना चाहती हैं, हमें कैसा देखना चाहती हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की जो आयत है जिस पर हम बात करवाएंगे वो सूरह अनकबूत की आखिरी आयत है 69। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ख़वातीन हज़रात, छोटी सी आयत है और वह इन्नल्लाह लमाअल मोहसिनीन, यहाँ पर यह आयत मुकम्मल हो जाती है। बड़े बड़े मज़ामीन, बड़े बड़े मौज़ूआत इस छोटी सी आयत में पोशीदा हैं। हम चाहेंगे कि इनमें से चंद का अहाता हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फरमाएँ। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जो अल्लाह की तरफ आने के लिए मुजाहिदा करें, कोशिश करें। लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाहु अकबर। तो हम क्या करेंगे? वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन, यहाँ पर लाम की ताकीद के साथ बात कही जा रही है। लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उन्हें रास्ते दिखाते चले जाएंगे। अब ये रास्ते दिखाने का मतलब क्या है कि कुरान करीम के उलूम मुनकशिफ उन पर हो जाएंगे, अल्लाह से करीब आ जाएंगे, दीन उनके अंदर उतर जाएगा, वग़ैरह वग़ैरह। क्या अल्लाह ये भी बताना चाह रहा है, फरमाना चाह रहा है कि जो लोग हमारी तरफ आते हैं, कोशिश करते हैं, हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला अपने बंदों को तन्हा कभी नहीं छोड़ता। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में निकल कर आएंगी। और व इन्नल्लाह लमाअल मोहसिनीन, अल्लाह ताला लमाअल मोहसिनीन, फिर वो लाम की ताकीद, मोहसिनीन के साथ है। ये मोहसिनीन कौन होते हैं? एहसान करने वाले ना। एहसान करने वाले कौन होते हैं? हदीस एहसान क्या है? और बहुत सारी बातें गुफ्तगू में आएंगी। और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, जो इस आयत पर तफसीली कलाम करेंगे और एक एक नुक्ता हमें समझाएंगे। शेख साहब से कौन वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का एक जय्यद नाम, शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा। रेडियो टेलीविज़न पर कौन है जो आपको नहीं जानता, और दीनी प्रोग्राम जो देखते हैं वो शेख साहब से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। और हमारे साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह 11 बरस से तो इस चैनल पर हमारे साथ हैं। इससे पहले भी शेख साहब से हमारी तवील रिफ़ाक़त जारी है। सूरह अनकबूत आयत 69। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے؟ درست جواب 13 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں، سورہ اعراف میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت سورہ عنکبوت یہاں اختتام پذیر یا اختتام ہو رہا ہے 69۔ پورا ایک پس منظر ہے سورہ عنکبوت کا، اللہ اکبر۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ کوششیں، ذرا ارشاد فرمائیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً۔ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 69، اور بہت معروف مقام بھی ہے قرآن پاک کا۔ سورۃ العنکبوت کے تعلق سے پہلے بھی ہم نے کلام کیا تھا کہ یہ اس دور میں نازل ہو رہی ہے جب ایک مشقتوں کا دور ہے اور مصائب کے پہاڑ ہیں جو مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ کی بات ہو رہی ہے، اور ایک تعذیب المسلمین کا دور ہے، اور اس صورت میں ایمان والوں کو استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، صبر کے مراحل آ رہے ہیں، ان میں کھڑے رہنے ڈٹے رہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس تعلق سے یہ آیت اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا کلائمیکس ہے کہ جس کی خاطر کھڑے ہوئے ہو اس کی بندگی کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی، اس کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اس کی کبریائی کے اعلان کے لیے، اس کے دین کے غلبے کی محنت کے لیے، اس ساری محنت کو اگر ایک جامع لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ جہاد ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اس سے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں بعض دینی اصطلاحات غیروں نے تو ان پر اعتراضات کیے ہیں، ملائن کیا ہے اور ان کو مس کوٹ کیا ہے، اپنے بھی کبھی سادہ لوحی میں یا غیروں کے پریشر میں آ کر اصل جو مفہوم ہوتا ہے اصطلاح کا اس کو بھی یا تو بھول جاتے ہیں، یا غیروں ہی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اپنی زبانوں پر بھی آ جاتی ہے۔ تو لفظ جہاد کو بھی آگے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کرنا چاہا، ایک بندہ مومن ہے جو رب کو مانتا ہے اور رب کی بھی مانتا ہے اور اس کی منوانے کی کوشش کرتا ہے، خود اللہ کا بندہ بننے کی محنت، بندگی کی دعوت دوسروں کو دینے کی محنت، اور بندگی والے نظام کو، اللہ کی حاکمیت کو زمین پر قائم اور نافذ کرنے کی محنت میں جو لگا ہوا ہے، اس کی ساری ان محنتوں کو اگر ایک ٹائٹل دیا جائے تو وہ لفظ جہاد بنتا ہے۔ پھر یہ بندہ مومن، اس کے لیے سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس معاملے میں، اس محنت کے دوران میں رب کی بندگی کے کام، رب کی بندگی کی دعوت کے کام، رب کی بڑائی کے نفاذ کی محنت، اس دوران میں بہت سارے امتحانات ہیں، بڑی آزمائش ہیں، بڑے کٹھن مراحل ہیں، اور کئی مرتبہ ظاہری اعتبار سے اندھیرے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ باطل اور اہل باطل
غالب دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ان سارے اندھیروں میں بظاہر یہ جو پریشرز ہیں کفر والوں کی طرف سے، اہل باطل کی طرف سے، اس سارے معاملے میں جو سب سے بڑا سہارا ہے بندہ مومن کے لیے وہ اس کی رب کی ذات بھی ہے، وہ رب جو اس سے کلام کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم ایک دن میں رسول اللہ علیہ السلام پر نازل نہیں فرمایا، 23 برس میں نازل فرمایا۔ اس 23 برس کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ ایک بڑا مقصد جو قرآن بیان کرتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین حق کو جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو غالب فرما دیں۔ اس پورے 23 برس کی محنت کا اگر ایک بڑا آبجیکٹیو سامنے رکھیں، وہ غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ اس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کبھی چند آیات عطا فرماتا ہے، کبھی ایک مختصر صورت عطا فرماتا ہے، کبھی اللہ مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر فرمائیے، آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہتے آپ صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جیسے یہ بشارتیں اور مقامات پر ہیں، ان بشارتوں کا ایک بڑا خوبصورت مختصر انداز میں جامع بیان اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے، جو ہمارے لیے، اس پر بھی کلام کریں گے، فینا کیا اس سے مراد ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ تو جو ہمارے لیے ہماری راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جہاد کو بھی کھولیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، اس کو گرامیٹیکلی آپ نے ایک حصہ کھولا، لام تاکید ہے اور آخر میں نون مشدد ہے، تشدید والا۔ جب فعل مضارع عربی میں جو مستقبل اور حال دونوں کو بیان کرتا ہے، اس کے آغاز میں لام تاکید والا ہو، اس کی انتہا پر آخر میں نون تشدید والا ہو، تو یہ تاکید کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ بلکہ اس گارنٹی کو بشارت کہہ لیں تو جی جی، لا حرج۔ یہ بشارت کون دے رہا ہے؟ جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور حاکم اور محافظ اور النافع اور جو الدار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ یہ بشارت عطا فرما، اس کو بھی کھولیں گے۔ اور پھر وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ مع سے مراد کیا ہے؟ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں خاص کیا ساتھ یا معیت ہے جو اللہ بیان فرما رہا ہے، اور کن کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ تو محسنین کو بھی کھولیں گے انشاءاللہ۔ جی، اور محسنین میں اللہ کون کون سی خوبیاں خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے جو انہیں محسن بنا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرمائیے اب یہاں پر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جاہدو یہاں پر جو جہد ہے، یہ جو ایک کوششیں ہیں فینا، اس میں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ بشارت دے رہا ہے ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جہاد، ایک تو جہاد کو آخری شکل تو وہی ہے کہ جو دین کی، یعنی دین کا مطلب یہ کہ اشاعت دین کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دینے کا نام جہاد ہے۔ اب وہ دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، ہر لحاظ سے دین کی اشاعت ہوگی۔ ایک آدمی، ایک مسلمان، ایک اہل ایمان جو بولنا جانتا ہے تو وہ مجاہدہ کرے کہ اپنی گفتگو کے ذریعے توحید کا پیغام عام کرے، رسالت کا پیغام عام کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک شخص جو ایسا وقت آ پڑتا ہے امت پر کہ جہاں اسے قتال کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی جان بھی جان آفریں کے سپرد کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جان، اے اللہ تیرے دین کی عظمت کے سامنے میری جان کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشاد۔ جزاک اللہ خیراً۔ یہ دیکھیے پہلے لفظ جہاد کو تھوڑا کھول لیتے ہیں، اور جہاد کا لفظ جہد سے بنا ہے، اردو میں بھی جہد استعمال کرتے ہیں، اور اس کے مفہوم میں کوشش کرنا، محنت کرنا، انگریزی میں کہیں گے اسٹرگل کرنا۔ البتہ ایک لفظ مجاہدہ بھی ہے، اگر وہ کھول لیں تو بڑا خوبصورت پہلو جو بلٹن ہے مجاہدے میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ باب مفعلہ عربی میں اس سے جو الفاظ بنتے ہیں ان میں دو طرفہ عمل یا دو طرفہ کوشش کا مفہوم داخل ہوتا ہے۔ مثلا ریاستی اداروں کے اہلکار ہوں اور ان کا ڈاکوؤں سے ٹاکرا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ یہ مقابلہ کیا تھا؟ یہ پولیس والے تھے، یہ ڈاکو تھے، اور کراس فائرنگ ہو رہی۔ یہ 2 طرفہ عمل ہے۔ اسی طرح مباحثہ ہوتا ہے، ڈائیلاگ، ایک شخص ایک بات کرتا ہے، دوسرا شخص ریفیوٹ کرتا ہے، تو مباحثہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ مشارکہ پارٹنرشپ ہے، کم سے کم 2 افراد کی انویسٹمنٹ کا معاملہ اس میں ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے مقاتلے کی بات آ گئی، مقاتلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ اسی طرح مجاہدہ ہے، ایک طرف کوشش، دوسری طرف کوشش کے مقابلے میں کوشش کو مجاہدہ کہتے ہیں۔
کیا مطلب؟ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ سربلند ہو جائے. ایک حدیث مبارک معروف ہے بخاری شریف میں، ویسے وہاں قتال کا ذکر ہے لیکن فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں وہ اس حدیث مبارک سے واضح ہوتا ہے. حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ السلام بتائیے، ایک بندہ لڑتا ہے، یہ جنگ کے مفہوم میں بات ابھی آ رہی کہ بہادر کہلائے، ایک لڑتا ہے قبیلے کی کسی بات کی وجہ سے، تو کون ہے جو فی سبیل اللہ لگا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس لیے قتال کرتا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، اس کا قتال فی سبیل اللہ ہوگا. ابھی میں نے فی سبیل اللہ کے لیے اس حدیث مبارک کو پیش کیا اور آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی. اس سے بڑے مغالطے دور ہونے چاہیے کہ جہاد ایک مستقل عمل کا نام ہے اور کبھی قتال کی نوبت آ سکتی ہے، ہم اس پر کلام کر لیں گے آگے انشاءاللہ. البتہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ سربلند ہو. اب اللہ کا کلمہ سربلند ہو مراد اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی مراد اللہ کو بڑا مان کر اس کی مانی جائے. یہ میرے وجود پر بھی اللہ کی بڑائی کا نفاذ ہونا چاہیے، میرے گھر میں بھی اللہ کی بڑائی کا نفاذ ہونا چاہیے، میرے معاشرے میں بھی اللہ کی بڑائی کا نفاذ ہونا چاہیے، اور نظام و ریاست کی سطح پر بھی اللہ کی بڑائی کا نفاذ ہونا چاہیے. وہ ساری اسٹرگل، وہ ساری محنت، وہ ساری کوششیں جو اس لیے ہیں کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، وہ فی سبیل اللہ شمار ہوں گی. چاہے فرد نفس کے خلاف مجاہدہ کر رہا ہو، یہ بھی تو آڑے آتا ہے، چاہے فرد شیطان کے خلاف مجاہدہ کر رہا ہو، شیطان کی کوشش ہوتی ہے بندے کو ورغلائے، بندے کی کوشش ہے کہ اللہ کی راہ پر رہے، اللہ کے حکم پر رہے، تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند اس کی ذات پر بھی ہو. یہ بھی جہاد میں شمار ہوگا. معاشرے میں بے شمار دعوتیں، شر کی دعوتیں بھی ہیں. بندہ مومن خیر کی دعوت دے گا، حق کی دعوت دے گا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی بات کرے گا، تو یہ کوشش کے مقابلے میں کوشش یہ بھی جہاد میں شمار ہوگی. پھر نظام کی سطح کی بات آتی ہے، کہیں فرعون کی طرح کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں معاذ اللہ. کوئی کہتا ہے our system would prevail، اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اس سطح پر بھی کوئی کوشش ہوگی تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، تو وہ کوشش بھی جہاد میں شمار ہوگی. تو میری ذات، میرا گھر، میرا ماحول، میرا معاشرہ، مجھ پر موجود نظام، ان تمام سطحوں پر وہ کوشش جس میں مقصود ہو کہ یہاں سے لے کر وہاں تک اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، وہ کوشش جہاد میں شمار ہوگی. اور جب اللہ کا کلمہ سر بلند کرنا مقصود ہے تو یہ کوشش جہاد فی سبیل اللہ ہوگی، چاہے نفس کے خلاف ہو، شیطان کے خلاف ہو، بری دعوتوں کے خلاف ہو، بگڑے ہوئے لوگ معاشرے کے جو شیطنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ان کے مقابلے میں کوشش ہو، نظام کی سطح پر کوشش. یہ تمام کوششوں کا جامع عنوان اگر ہم کہیں تو وہ جہاد ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جہاں مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی. اور ہاں کبھی نظام کی سطح پر ٹکراؤ کی نوبت بھی آ سکتی ہے، شریعت کی عطا کردہ شرائط پوری ہوں تو جنگ بھی کی جا سکتی ہے، تو پھر یہ جہاد کوشش ہوتے ہوتے کبھی قتال تک بھی پہنچ سکتی ہے. اور لیکن اس قتال کا مقصد بھی مال غنیمت کشور کشائی نہیں ہوتا، وہاں بھی اللہ کے کلمے کی سربلندی مطلوب ہوتی ہے. تو کبھی وہ جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قتال کا مرحلہ وہ بھی آ سکتا ہے. البتہ جہاد کا عمل مستقل پوری زندگی کا عمل اور پروسیس ہے، اور اس کی انتہا پر کبھی قتال فی سبیل اللہ کا موقع بھی آ سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو مشقتیں ہیں یہ اللہ کی راہ میں ہوں، جیسے آپ نے کہا فی سبیل اللہ، اس میں کوئی ذاتی مقصد پوشیدہ نہ ہو. دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی. اب وہ جہاد کیا ہے؟ یعنی ہر جگہ اللہ کی کبریائی نظر آئے کہ ہاں میں جو اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو اس کے معنی کیا ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے معنی کیا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گواہی کس بات کی؟ یہ گواہی کس بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر سسٹم کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے تو سسٹم وہ ہوگا یعنی اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہوگا. بجا. اور آپ کی اجازت سے ایک علمی نکتہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے. یہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں فینا کا لفظ آپ کو ملتا ہے، مدنی صورتوں میں جاتے تو فی سبیل اللہ کا لفظ ملتا ہے. تو یہاں کیا آیا؟ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے، کیا مطلب؟ ہمارے راستے میں
تو یہاں فینا میں فی آیا ہے اور یہ کھل کر مدری صورتوں میں فی سبیل اللہ ہو جایا کرتا ہے. اور آپ نے بالکل بجا طور پہ بات دہرائی. یہ ساری محنتیں میں نفس سے مجاہدہ کروں, شیطان کے خلاف کوششیں کروں, بگڑے ہوئے افراد کے خلاف کوشش کروں, غلط دعوتوں کے مقابلے میں کوششیں کروں, ان سے میں مقصود کیا ہو, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو اور اس کا کلمہ سربلند ہو جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ اخلاص نیت بھی ضروری اور مقصود اللہ کے کلمے کی سربلندی, یہاں سے لے کے وہاں تک اس پورے عمل کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سے ایک تعلق مستقل بنیاد پر, قرآن سپریم فلسفی مستقل بنیاد پر, وغیرہ وغیرہ. بہت سے افراد, شیخ صاحب آپ کو تو لاکھوں افراد ملتے ہیں, دین سے مخلص بھی ہیں, دین کا کام بھی آنا چاہتے ہیں. وہ سوالات عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں دین سے بڑی محبت ہے, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے, لیکن ہم کیا کریں؟ یعنی ایک آدمی جو فزکس کا پروفیسر ہے, ایک آدمی ہے جو بیوروکریٹ ہے, ایک آدمی ہے جو کسان ہے, فرض کیجئے, یعنی علی ھذا القیاس وہ دین کے لیے کوششیں کرنا چاہتا ہے. والذین جاہدوا فینا کے ذیل میں یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ ذرا آپ تعلیم فرما دیجئے کہ ایک مسلمان, ایک مومن دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, یا مومنہ, صرف مومن ہی نہیں, ہم خواتین کو گفتگو میں عام طور پہ نہیں لاتے, لیکن کیونکہ بہت سارے معاملات میں جو احکامات مردوں کے لیے ہیں وہ آٹومیٹکلی عورتوں کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ بجا تو یہ ایک مومن یا مومنہ کہیں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے, وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو, وہ دین کی خدمت کرنا چاہے تو اپنے شعبے میں رہتے ہوئے کس طرح کر سکتا یا کر سکتی ہے. اور آخری بات اس ذیل میں کہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ دین کو دینا چاہیے. ماشاءاللہ. ارشاد. اس دوسرے حصے کو تھوڑا سا پہلے ہم لے لیتے ہیں کیونکہ یہ کلیئر ہوگا تو پھر کام بھی ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے, اس کائنات میں سب سے قیمتی ترین جان, خون, گھر کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کی جان سے قیمتی جان کسی کی نہیں, ان کے گھر والوں سے زیادہ قیمتی کسی کے گھر والے نہیں, ان کے مال سے زیادہ قیمتی مال کسی کا نہیں. اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ اشارہ بھی ہو چکا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کیوں بھیجے گئے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. طائف میں خون بہتا ہے نا, میں عرض کرتا ہوں اللہ نے بہنے دیا. اللہ علی کل شیء قدیر, طائف والوں کو پہلے مار دیتا, لیکن نہیں, کل کوئی امت ہی کھڑا ہو کر یہ نہ کہ بڑے مشکل حالات میں کیسے کروں. تو حضور نے پورا عمل 23 برس کا اس کام میں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, حضور نے تو زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو یا اپلیکیبل ہوتی. تو پہلی پرائرٹی اللہ کے دین کو سیٹ کر لیں. اور میں قسم اٹھاؤں اس بات پر, اللہ کی ذات اور اللہ کا دین جب آپ کی میری پرائرٹی بنتا ہے نا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دنیا کو ذلیل کر کے آپ کے میرے قدموں میں ڈالتا ہے. اور یہ رسول اللہ کی حدیث کا حاصل ہے. آئی ریپیٹ اگین صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ میرا مطلوب اول ہو جائے, جب دین میری پرائرٹی نمبر 1 ہو جائے, تو اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہوں اللہ ذلیل کر کے دنیا کو قدموں میں ڈالتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یروشلم کا چارج لینے جا رہے ہیں, خادم کہتے ہیں ذرا کپڑے لباس درست کر لیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو, عمر کو عزت لباس سے نہیں ملی, عمر کو عزت اسلام سے ملی. اس عمر کو تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے, آج اگر عمر کو عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے ملی. تو پہلی بات اس کو ہم اپنی پرائرٹی نمبر 1 سمجھیں. میری جان, میرا وقت, میری صلاحیت, میری اولاد, میری پی آر, میری ریسورسز, میرے تعلقات, اللہ کی قسم ان کا سب سے بہترین استعمال وہ ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تھا. اگر یہ پرائرٹی سیٹ ہو گئی تو اب آئیے کھولتے ہیں بات کو. بہت سارے میدانوں میں دین کی خدمت کے مواقع موجود ہیں. آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا. میں اگر اسپیسیفکلی سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا ایک شخص ہوں, کسی فیلڈ کے اندر بھی ہو سکتا ہے, ایمبریولوجی ہے, فزیولوجی اینڈ سو آن, اس میدان کے اندر اللہ کا کلام کرتا ہے, اشارتاً بات بھی کرتا ہے, چلتے چلتے بھی بات کرتا ہے. تو ایک وہ شخص کہ جو اس سائنس کو ہی معیار سمجھتا ہے, میں اس کی سطح پر آ کر اللہ کے کلام کی حقانیت اس کے سامنے پیش کروں تاکہ وہ خالق کائنات کو مان لے. یہ بھی دین کے تعلق سے میرے لیے سعادت ہوگی کہ بڑی خدمت کا معاملہ ہوگا. اللہ نے کسی کو ایک لاجیکل مائنڈ سیٹ دیا ہے, علم الکلام اسی نام کا تو معاملہ ہے, اور اس لاجک کی سطح پر وہ اگلے کو کنونس کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. اور اگر وہ ایک مسلمان
ٹیچر ہے، فیکلٹی ممبر ہے، اسپوکس مین ہے، اسپیکر ہے، اسکالر ہے، اپنی اس انٹیلیکٹ کو وہ اللہ کے کلام کی حقانیت کو پیش کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہوگی انشاءاللہ علمی میدان میں۔ اسی طرح میں آپ جس سطح پر ہیں، جس پوزیشن پر ہیں، کوئی تو میرا سبارڈینیٹ ہوگا، کوئی تو میرے انڈر میں ہوگا جو میری بات مانتا ہے، چاہے میں فیکٹری کا اونر ہوں، میں ایک ادارے کا سی ای او ہوں، میں کسی اور ادارے کا سربراہ ہوں، میرے جو نیچے لوگ ہیں جہاں میں ان سے 10 باتیں اور منوا لیتا ہوں، میں اللہ کے دین کی بات بھی منوانے کی بات کر سکتا ہوں ان کے سامنے، اور وہ حدیث ذہن میں رہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے رعیت نگہبان ہے، اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے خواتین کی بات کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی مجاہد پیدا ہوگا، کوئی مبلغ پیدا ہوگا، کوئی داعی پیدا ہوگا، کوئی مسلم سپہ سالار، امتی سپہ سالار پیدا ہوگا، کوئی امتی سائنٹسٹ اگر پیدا ہوگا تو کسی ماں کی گود میں پیدا ہوگا۔ یہ ماں کی گود کوئی ہلکی شے نہیں ہے جو نیپولین کو تم کوٹ کرتے رہے، کہتا رہا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ آج ہم ایک انسٹیٹیوٹ اس پاکستان مملکت خداداد میں نہیں بتا سکتے جہاں کسی بیٹی یا بہن کو ماں بننا سکھایا جاتا ہو، ورنہ ان ماؤں کی گودوں میں اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی گرلز کالج کی لڑکی نے سوال کیا تھا، حضرت یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی رسول بنایا، نبی بنایا، مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا۔ اب اس سوال میں ایک پہلو ہے نا کہ کیا ہم ڈیگریڈ ہیں، ہماری کوئی ورتھ نہیں ہے، ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا کہ بیٹا بات سنو، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ صرف آدم علیہ السلام کے والدین دونوں نہیں، سو مسو عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، بی بی مریم علیہ السلام والدہ ان کی بھی ہیں۔ ہر رسول ایک ماں کی گود میں پیدا ہوئے۔ یہ ماں کی گود میں پروان چڑھنے والا بچہ کل کا وہ مسلم لسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اگر وہ ایک بیٹی ہے تو کل کی ماں بنے گی جس کی نسل آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی خدمت میں لگ سکتی ہے۔ کوئی بہن اگر ہے تو خطاب کی بیٹی بھی ایک بہن تھی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا معاملہ، اور اس بہن نے استقامت دکھائی تھی۔ سیدنا عمر تو تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر نکلے تھے نا کسی برے ارادے کے ساتھ، کہا اپنے گھر کی خبر تو لو، بہنیں تمہارے اسلام لا چکے ہیں۔ گھر پہنچے تو کچھ آواز آئی ہے، بہن پہ شدت کے ساتھ انہوں نے سختی بھی کی۔ بہن نے کہا جو کرنا ہے کر لے، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دل نرم ہوا، اچھا تم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا تم غسل کر کے آؤ، پھر ہم تمہیں سنائیں گے، اور پھر سورہ طٰہٰ سنائی، اور کیا آیت نے دل پلٹا ہے، اللہ اکبر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اقبال نے کہا the big I am of اللہ سبحانہ وتعالی، ایک آیت میں اللہ نے اپنی انانیت کا 5 مرتبہ ذکر فرمایا۔ سیدنا عمر پلٹ گئے۔ تو آپ کہیں تبصرہ ناظرین کرام، یہ انیس صاحب کا تبصرہ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی تو عمر ایمان لاتے تھے، اور پھر یہ عمر فاروق بنتے ہیں، اور پھر ولیم میور کو کہنا پڑتا ہے اگر اسلام کے ماننے والوں کو ایک عمر اور مل جائے تو ساری دنیا مسلمانوں کے پاس۔ آپ کی اجازت سے بجا یہ بہن عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہن کا رول دیکھیں، آپ بہن کا رول دیکھیں، اور کیا عمر ہیں فاروق بنے نا۔ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں، حق پر ہیں، ہم چھپ کر نماز کیوں ادا کرتے، ہم علل اعلان نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ ہجرت کیے، صحابہ نے اللہ کے حکم سے پوشیدہ طور پر گئے، تلوار لے کر گئے ہیں، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو اور اپنی اولاد کو یتیم کروانا آئے اور عمر کا راستہ روک لے، وہ ایک بہن نے استقامت دکھائی، بجا فرمایا آپ نے، تو عمر بن خطاب عمر فاروق بنتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہر ماں کا رول قیمتی ہے، ہر بہن کا رول قیمتی ہے، ہر بیوی کا رول قیمتی ہے، ہر بیٹی کا رول قیمتی ہے، ہر عورت مؤمنہ کا رول قیمتی ہے، ہر مؤمن کا رول قیمتی ہے، نوجوان ہو، بڑی عمر کا ہو، جس سطح پر ہو، اپنی ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے عطا فرمائی وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے مستقل عمل جہاد فی سبیل اللہ میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ اور ہاں، اگر ہمیں ایک اجتماعیت کا پلیٹ فارم مل جاتا ہے جہاں ہماری صلاحیتیں پول ہو جاتی ہیں تو پھر ہم زیادہ بہتر اور ایک اچھے انداز سے، مؤثر انداز سے کام کر سکیں گے۔ جب مختلف صلاحیتیں پول ہوں تو کام کا پیس بھی بڑھتا ہے اور کام میں نکھار بھی آتا ہے اور جامعیت بھی آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ انفرادی حیثیت میں کام کی اہمیت ہے، لیکن ایک جان پڑ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، نظم مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم مل کر فرد ٹھیک ہوا تو معاشرہ ٹھیک ہوا، معاشرہ ٹھیک ہوا تو ریاست ٹھیک ہوئی، ریاست ٹھیک ہوئی تو امت کی تطہیر ہوئی۔ تو کرنا پڑتا ہے اپنے حصے کا کام، اس کے بعد ہی
پھر ریاست مدینہ کی جو بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہاں کام کیا جا رہا ہے، فرد کی بھی تطہیر ہو رہی ہے، معاشرے کی بھی ہو رہی ہے، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اب آپ نے بنیادی گفتگو اور بڑا آپ نے سبحان اللہ جزاک اللہ آپ نے بتا دیا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر شخص نگہبان ہے۔ میں کم از کم اپنے گھر میں تو دین نافذ کر لوں اپنے بعد، کہ پہلے میرے اوپر میرے بدن پر یہ دین نافذ ہو، میرے گھر میں میرے خاندان، ہاں، اور جوں میری حیثیت بڑی ہوتی ہے، میرے عہدے بڑے ہوتے ہیں تو میری ذمہ داریاں بڑی ہو جاتی ہیں، اور میرا اجر بھی بڑا ہو جائے گا، میرا اجر بھی بڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب شیخ صاحب، کیونکہ اب یہ پہلا حصہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دیتا ہے، راستے کھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کون سے راستے کھول رہا ہے؟ ایک اس میں ذرا سا ایک بات میں نے انٹرو میں کہی تھی، میں اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہم جو سپریم فلسفی ہے وہ تو قرآن کریم ہے نا، تو کیا قرآن کریم کی جانب ہم بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، تو بہت سارے ایسے نکات بھی سامنے آ جاتے ہیں جو ہمارے ذہن سے محو تھے، اللہ تعالیٰ منکشف کر دیتا ہے وہ باتیں، یعنی علوم قرآنی ہم تک آ جاتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ یعنی اللہ جو راستے کھولتا چلا جاتا ہے، وہ کون کون سے راستے ہیں؟ جی، بہت قیمتی سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، اور ایک کنفیوژن بھی کبھی آتا ہے، کنفیوژن یہ آ جاتا ہے راستہ تو ایک ہے سیدھا، جی، تو اب یہ راستے کیا مراد؟ راستہ تو ایک ہے نا، صراط مستقیم، جس کی دعا سورۃ الفاتحہ میں ہم کر رہے ہیں، تو بھی بہت سارے راستوں سے کیا مراد ہے؟ اس پر بھی آنے سے قبل لفظ ہدایت کا ایک تفصیلی پہلو بھی سامنے رہے تو پھر یہ راستوں کو سمجھنا انشاءاللہ نسبتاً آسان ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب سمجھا دینا بھی ہے، سجھا دینا بھی ہے، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر اور ذرا ڈیپتھ میں ایکسپلین کر دینا بھی ہے۔ عربی اسلوب میں ہدایت کا مفہوم بالآخر منزل مقصود تک پہنچا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کسی علاقے میں بیٹھے ہیں، اس سے کوئی 1-1.5 کلومیٹر دور کوئی جگہ ہے، ایک صاحب وہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم اس کو بتاتے ہیں ایسے چلے جاؤ۔ ایک ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے وہاں تک پہنچا بھی آئیں، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہدایت کی ہمیں ضرورت کہاں تک ہے؟ جب جنت والے اللہ کے فضل سے جنت پہنچیں گے تو ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت 143 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نقل کیے کہ جنت والے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس سے یہاں تک کی ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ پتہ چلا، اور آگے الفاظ بھی سبحان اللہ، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہماری دستگیری نہ فرمائی ہوتی۔ تو ہدایت صرف یہ نہیں انیس صاحب کہ مجھے کلمہ مل گیا، ہدایت صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ میں نے پڑھ لیا، ہدایت صرف یہ نہیں کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، ہدایت صرف یہ نہیں کہ مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینا آسان ہو گیا، ہدایت صرف یہ نہیں کہ حشر کے میدان کے سوالات آسان ہو جائیں، نہیں، جب تک جنت میں نہ پہنچ جاؤں تب تک میں ہدایت کا محتاج ہوں۔ تو ایک تو ہدایت کو اس انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں منزل مقصود تک پہنچ جانا، اس تک میں اللہ کی عطا کردہ ہدایت کا محتاج ہوں۔ ہاں، ادھر لے جانے والا راستہ ایک ہے جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کی دعا نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور آپ نے قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے پیغمبر بھی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن کریم ہی سیدھا راستہ ہے، راستہ ایک ہے جو جنت تک پہنچائے گا، البتہ کن کن ذرائع سے، کن کن گوشوں سے، کن کن وسائل کو عطا فرما کر، کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کر مجھے چلاتا رہے، اس پر یہ ذرائع کہیں
یہ وسائل کہیں، یہ اسباب کہیں، یہ راستے کہیں، یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، ان سب کے ذریعے، ان میں سے کچھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو چلاتا رہتا ہے. مشکلات آتی ہیں اللہ نکال دیتا ہے. اب یہ بہت اہم کیا بلکہ اہم ترین بات ہے نا، جب ان راستوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے. ایک بات تو یہ بھی ہے کہ غیب سے مدد کر رہا ہے، یعنی اللہ سے لو لگاتا ہے ایک شخص، راہ میں مشقتیں آتی ہیں، ہم اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی ساتھی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے کہ جناب والا یہ میرا دوست ہے، اور اگر وہ میری خاطر کوئی اس کو دقتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ہم تو اگر ہم غیرت مند ہیں تو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے بڑا غیرت مند کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی طرف آتے ہوئے اللہ اکبر، وہ کس انداز سے، بلکہ جزاک اللہ خیرن، وہ اس حدیث کا ذکر تو یہاں مناسب ترین ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، میں ملأ اعلیٰ بہترین فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. ایک بارش تو میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو آپ نے بجا فرمایا کہ ہم تو اپنے کسی پیارے کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. وہ اللہ جو 70 کیا ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، پھر اس کا وہ بندہ جو اس کے ساتھ مخلص ہو اور اس کے کام میں لگ رہا ہے، اس کی راہ میں لگ رہا ہے، کیسے وہ رہنے دے گا ہمیں؟ ٹھیک ہے، بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، اپنے جو دوست ہیں، اس کے پاس اتنی غیرت ہے کہ ان اللہ والوں کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے، کوئی بات نکل جاتی ہے، تو اللہ کی غیرت اسے قبول کر لیتی ہے، اسے پورا کر دیتی ہے. جی، بلکہ حدیث میں تو الفاظ ہیں انیس صاحب، آپ کی بات بلند ہوتی ہے، کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم اٹھا لیں، بھولے سے، تو اللہ ان کے قسم اٹھانے کی لاج رکھتا ہے اور اس معاملے کو ویسے ہی فرما دیتا ہے جیسے کہ اس اللہ کے نیک بندے نے بات کہہ دی تھی اور قسم اٹھا دی تھی اس کے اوپر. اللہ کو اس قدر غیرت آتی ہے. جی اللہ اکبر. حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک تو جس کے بعد سفید ہو جائیں اور وہ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے. اور ایک عموم کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر کوئی حیا کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. اللہ سے بڑھ کر کوئی حیا کرنے والا نہیں، اور اللہ کو حیا آتی ہے اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اللہ کا بندہ اس کو پکارتا ہے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اور پھر خوبصورت بات، فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے. کیا مطلب؟ ایک بندہ لگا رہتا ہے اللہ کے ساتھ، لو لگائے رکھتا ہے. کبھی وقت آتا ہے کہ جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں گوٹ پھنس جانا، مشکل آ گئی، پھنس گیا بیچارہ، کہیں بلاک ہو گیا. اب یہ پکارتا ہے اللہ کو. انیس صاحب حدیث مبارک میں آتا ہے فرشتے آسمانوں میں آمین کہتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے. جی، یہ بندہ ہمیشہ تجھے پکارتا ہے، یہ جانی پہچانی آواز ہے، آج یہ کارنر ہو گیا ہے، کہیں پھنس گیا ہے، اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے. فرشتے بھی عرض کرتے ہیں اللہ جانی پہچانی آواز ہے، اس کی تو مشکل کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مشکل کو دور فرماتا ہے. یعنی اس میں اور میں عرض کروں، یہ جو لنہدینہم ہے، دوبارہ ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، یہ عربی اسلوب میں ایمفیسس کی تقریباً انتہائی شکل ہے. جی، لام بھی تاکید، پھر فعل مضارع، اور آخر میں نون تشدید والا. یہ شروع بھی تاکید، اینڈ پر بھی تاکید. اور آپ کہتے ہیں ہدایت دیں گے تو لازماً ضرور بے ضرور ہدایت دیں گے، اور راستوں کی دیں گے. وہاں سے تمہاری مدد کریں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اسی مقام پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے گفتگو کرواؤں کہ ہم وہاں سے تمہاری مدد کریں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. تو ذرا اب اس کی کچھ شکلیں ہیں نا، اس کی جو شکلیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، خاص طور پہ وہ بندے جو اب اس کے لیے، اس کی طرف آنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، تو ان کی دستگیری نہیں چھوڑتا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس ذیل میں ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ اکبر. ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ اکبر. تو اللہ والا ایک تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ یہاں اسے حزن، نہ کوئی خوف، نہ آخرت میں کوئی حزن، نہ کوئی خوف. تو ہم دنیا میں جب رہتے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں، اور تو اللہ کس طرح، کس کس مقام پر، کس کس انداز میں
ہماری مدد کرتا ہے۔ ارشاد۔ جزاک اللہ خیرن۔ انیس صاحب اس میں ایک نقطہ یہ بھی میں چاہتا ہوں کلیئر ہو جائے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کو خوف نہیں ہوگا، بندے مومن کو کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس پر آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ سب سے بڑھ کر تو انبیاء پر آئی، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے مقرب ہیں۔ البتہ جب امتحانات اور آزمائشیں آتی ہیں تو ایک باوقار رویہ سامنے آتا ہے، بندہ پریشان نہیں ہوتا، اس بچے کی طرح سبحان اللہ جس کو باپ کبھی اچھالتا ہے تو مسکراتا ہے۔ بچے کا یقین کیا ہے؟ جس باپ نے اچھالا مجھے کیچ کر لے گا۔ تو مومن کو بھی پتہ ہے جس رب نے مشقت میں ڈالا وہ سہارنے کی بھی توفیق دے دے گا۔ ان اللہ معنا، ہاں ان اللہ معنا، یہ غار ثور کی بات ہو رہی ہے جی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن سورہ طلاق میں عجیب الفاظ آتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کا خوف اختیار کرے، مراد اللہ کا خوف اس معنی میں کہ وہ کام نہ کرے جس سے رب ناراض ہو جائے، اس کی پکڑ کا خوف، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، خوف خدا دل میں رکھے، گناہوں سے بچے، فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اللہ مخرج نکال دے گا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ، اور جو آج ہم سب کا بڑا مسئلہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے رزق و عطا فرمائے گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے انفرادی سطح کی مثالیں بھی اس وقت ذہن میں ہیں، اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے وعدے ہیں کہ تم اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاؤ، اللہ وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ بدر مجھے یاد آتا ہے، اسباب ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں تھے، مگر وہاں ایمان والوں نے اسباب اختیار کیے ہیں جو بس میں تھا، اور ساری رات حضور نے دعا فرمائی ہے، پھر صفیں جو تھی بنا دی ہیں، جو تھا لا کر ڈال دیا ہے۔ اور انیس صاحب کیا دعا ہے جو صرف حضور کا حوصلہ ہے، یہ اللہ 15 برس کی محنت تیرے سامنے لا کے ڈال دی، اگر آج تو نے ان کی، یہ مان کی بات بھی ہے، آج اگر تو نے ان کی دستگیری نہیں فرمائی تو کل تیرا نام لیوا بھی کوئی زمین پر نہیں ہوگا۔ صدیق آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چادر کو درست کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب تو آپ جو ہے وہ سجدے سے سر اٹھا لیں، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ اور پھر قرآن کی شان بھی سامنے آتی ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے، اہم بات کیا ہے، اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر حاوی ہو گئی۔ لیکن آپ نے درمیان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کا بھی ایک حصہ تلاوت کیا، یہ سارے وعدے کن کے ساتھ ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، محض زبان کی جگالی کرنے والے، لپس سروسنگ کرنے والے، محض ایمان کے دعوے کرنے والے، ان سے یہ بشارتیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ جو یقین کرنے اللہ کی ذات پر، ثم لم يرتابوا، کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے، ٹھک جائے جن کا دل اللہ تعالیٰ کی بات پر، جو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے، پھر وہ شان آتی ہے کہ وہاں سے اللہ مدد فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو کوششیں ہیں اللہ کی راہ میں، یہ وقتی، یہ عارضی نہیں ہیں، حتیٰ یاتی عقل یقین، یہاں تک کہ تم یقین یعنی موت آ جائے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ، پھر وہ یہاں پر لام آ گیا، لام بھی آ گیا اور انہ بھی آ گیا، جی انہ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جی جی، اس میں ماں کو بھی تھوڑا سا بس، جی جی، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہاں تو اللہ تو کافر کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر اس کی سانس نہیں چل سکتی، ساری مخلوق کے ساتھ ہے، یہ اللہ کی عمومی معیت ہے ساتھ ہونا، ایک اللہ کی خصوصی ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا، اور یہاں وان اللہ لمع المحسنین، صبر کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے اور احسان کی روش پر کاربند، ان کے ساتھ تو اللہ کی خصوصی معیت ہوا کرتی ہے، خاص ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا تو وقت کی کمی کا معاملہ بھی ہے، احسان والی حدیث، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام اقرار کا نام ہے، ایمان تصدیق کا نام، احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ یقین رکھو، یقین کی اور ڈیپتھ اور گہرائی، یہ یقین رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ادراک اور احساس نہیں پاتے تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس ایمان کی مزید ڈیپتھ کا نام کیا ہے؟ احسان، اور احسان حسن سے بنا،
ایمان دل میں عمل تو ہوتا ہے مگر جب یقین گہرا ہوتا ہے تو عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو جو اب پورے درجہ احسان کے ساتھ عمل کرنے والے، عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، جان لگانا، مال لگانا، وقت لگانا، مطلب لگے کہ بندے نے کھپا دیا اپنے آپ کو فینا، اس کی خاطر جہاد کے عمل میں، جو اس حسن کے ساتھ عمل میں لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ضرور خصوصی طور پر میری معیت اور میرا ساتھ ان کے لیے ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ احسان کا درجہ عدل سے بلند ہے. بجا. اللہ اکبر. جتنا مجھے لینا ہے اس سے میں کم لوں، اور جو مجھے دینا ہے اس سے زیادہ دوں. ایکسیلنس وہ جو ہوتی ہے احسان کا، یہ درجہ ہے احسان کا. اور جو آپ نے ایکسیلنس کی بات کر رہے تھے تو یہاں وقت مکمل ہو رہا ہے. قرآن کی آیت پہ پروگرام مکمل کرتے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اکثر انہی کا جی زیادہ اعمال نہیں کا، احسن عمل، خوبصورتی عمل کیا. شیخ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. زیادہ اعمال، اکثر و عملہ نہیں کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. احسن و عملہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. کیا بہترین نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا. شیخ صاحب ہم آپ کے بڑے ممنون، بڑے شکر گزار. آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، بس یہ ایک سلسلہ ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا. ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا کیا اور کس کس طرح مخاطبت کرتا ہے، اور کیا کیا تقاضے ہیں قرآن کریم کے ہم سے. یہ محض گفتگو نہیں. ہم بار بار یہ بات اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ گفتگو محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے زمین والوں سے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے. شیخ صاحب نے بتایا کہ اللہ کی طرف کس طرح دوڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح رشتہ قائم ہوتا ہے، اللہ سے ایک رابطہ قائم ہوتا ہے، اور پھر اس پر استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ پر یقین کیسے ہوتا ہے. خواتین و حضرات، یہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے. درست جواب 13 سال. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں، سورہ آراف میں، یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا، تاکہ وہ نام نکلے کہ جس کی خدمت میں ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں. نصیر احمد صاحب ہیں اسلام آباد سے. نصیر احمد صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ خصوصی تحفہ آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ علم تمہیں نجات دیتا ہے اور جہالت تمہیں ہلاک کرتی ہے. علم تمہیں نجات دیتا ہے اور جہالت تمہیں ہلاک کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.